फरमाया तुम इस बात की भी गवाही देते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी शहादत की कई मरतबा बशारत सुनाई, मेरे जन्नती होने की बशारत सुनाई। फरमाया इस बात को समझते हो, मानते हो? सबने सर हाँ में हिलाया। फरमाया अल्लाह के रसूल ने फरमाया था उस्मान, अल्लाह तुम्हें खिलाफत का कुर्ता पहनाएंगे, दुश्मन छीनना चाहेंगे, इसे न देना, इस कुर्ते को न उतारना, खिलाफत न देना। फरमाया मैं जान दे दूंगा लेकिन खिलाफत नहीं छोड़ना। करते थे कि अगर दिल सलामत हो, तुम्हारा दिल अल्लाह की कुरान की तिलावत से भर ही नहीं सकता। हाँ, अगर दिल सलामत हो, दिल पाक हो, फरमाया कुरान की तिलावत से कभी दिल नहीं भरता इंसान का। तो कुरान की तिलावत करते करते अल्लाह के रसूल के मेहमान बने और यकीनन उस दिन की इफ्तारी इनके अल्लाह के रसूल के साथ हुई। अब बताओ, वो तो जन्नत में चले गए मुबारक लोग थे जिनको 20 बार, एक बार नहीं दो, और दुनिया में अल्लाह ने उन्हें इबरत का निशान बनाया। 40 दिन तक उनके घर का मुआसरा किया गया। रिवायत में आता है 40 दिन तक उनके खाने पीना का सामान जो कुछ था उस पर गुजारा हुआ, आखिर वो खत्म हुआ तो 40 दिन तक खाना पीना उनका बंद रखा गया। 18 जिलहिज्जा हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान साहबी रसूल, दामाद रसूल, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का दिन है और इस दिन की मुनासबत से आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब को बयान किया जाता है और आपके उसवे हसनों को उम्मत के सामने उजागर किया जाता है। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी हैं। एक मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नत उस्मान। फरमाया हर नबी का जन्नत में कोई ना कोई दोस्त होगा, मेरा जन्नत का दोस्त हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला। यानी सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त आपको हासिल होगी और आपको वो फजीलत, वो मकाम हासिल है जो सारे जमानों में, सारी उम्मतों में किसी को ये मकाम हासिल है। किसी उम्मत के किसी फर्द पे मकाम हासिल नहीं कि आपके निकाह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 लफ्ज़ जिगर हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनकी वफ़ात के बाद हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये दोनों आपके निकाह में आई, एक के बाद दीगर। ये मकाम, ये फजीलत किसी को हासिल नहीं कि किसी नबी की 2 लफ्ज़ जिगर, 2 बेटियां किसी उम्मती के हिस्से में नसीब में आई हो, ये सिर्फ आपका मकाम। इसीलिए आपको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपके मुतालिक पूछा गया तो फरमाया उस्मान तो वो हस्ती है कि जिन्हें अहले जन्नत, अहले आसमान, आसमानों में ज़ुन्नूरैन के नाम से याद करते हैं। और फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हम कभी कभी जिक्र करते थे कि अल्लाह के रसूल की उम्मत में, आपके सहाबा में कौन बड़ा है। फरमाया हमारे दरमियान भी इस तरह की बातें होती थी कभी कभी कि अल्लाह के रसूल के सहाबा तो इतने हैं लेकिन इनमें ज्यादा फजीलत वाले कौन है। फरमाया हम सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम सबसे बुलंद है, फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, अपना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम सबसे बुलंद, उनके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो फरमाए इन 3 पर तो सबका इत्तिफाक। उसके बाद हमारी राय होती थी कि अल्लाह ही जानते हैं फिर उनके बाद कौन बड़ा है। वैसे ये उम्मत का अकीदा है, इजमा है इस पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा में सबसे बड़े हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, फिर दूसरा मकाम उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला का, और फिर चौथा नंबर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जन्नती तो सारे हैं लेकिन सहाबा में भी फजीलत वाले ये चारों।
ان چاروں کے برابر کوئی نہیں۔ پھر ان چاروں میں سب سے بلند مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو صحابہ کرام بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے، جب اس طرح کا تذکرہ ہوتا تو وہ بھی یہی ترتیب رکھتے تھے۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ صحابہ کرام کی رکھی ہوئی ہے، اور وہ تو دیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، اور آپ کے سب سے زیادہ جو ہے ہم نشینی کن کو حاصل ہے، اور کون ہے جن پر آپ کا سب سے زیادہ اعتماد ہے۔ تو اسی بنیاد پر اور آپ کس کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، کن کی فضیلت آپ کی مبارک زبان سے زیادہ نکلتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، تو اسی بنیاد پر ان کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ چاروں سب صحابہ میں سب سے بڑے، سارے صحابہ میں سب سے بڑے یہ چاروں۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے یہ تیسرے نمبر کے بڑے انسان، تیسرے نمبر کی اس امت میں بڑے آدمی ہیں، مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے لحاظ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے بارہ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر عثمان کا نام لے لے کر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اتنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خوش تھے۔ اور آپ نے زندگی میں ہی فرما دیا تھا کہ میرے یہ صحابی شہید ہوں گے، ان کو شہادت ملے گی، جنت کی بشارت تو کئی بار آپ کی مبارک زبان سے سنی ہے، کئی بار آپ کی مبارک زبان سے جنتی ہونے کی بشارت ان کو ملی ہے، لیکن شہادت کی بشارت بھی آپ کی مبارک زبان سے کئی مرتبہ آپ کو ملی کہ آپ جنتی بھی ہیں، اور آپ کو یہ مقام بھی حاصل ہوگا کہ آپ کو شہادت کی موت آئے گی۔ ایک موقع پر حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین اشخاص بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو پہاڑ پر زلزلہ آیا تو آپ کے ہاتھ مبارک میں لاٹھی تھی، آپ نے پہاڑ پر وہ درہ مارا، اور آپ نے فرمایا کہ اثبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، کہ تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی موجود ہے، اور ایک صدیق موجود ہے، اور دو شہید موجود۔ شہید سے مراد حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے زندگی میں فرما دیا تھا کہ یہ شہید ہوں گے، اللہ ان کو شہادت کا مقام عطا فرمائیں گے۔ اور آزمائشوں کا بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت کی خوشخبری سناؤ اس آزمائش کے بعد جو ان پر آئے گی۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کا لباس پہنائیں گے، اور فرمایا دشمنان اسلام تم سے وہ اتارنا چاہیں گے تم اسے نہ اتارنا یہاں تک کہ اس حال میں مجھ سے عامل، اسے اتارنا نہیں ہے، ثابت قدم رہنا، اپنی جان دے دینا۔ تو یہ مبارک بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے زندگی میں انہوں نے سنی، اور من وعن یہ ساری باتیں صحیح ثابت ہوئی، چونکہ آپ فرماتے تھے اللہ کے بتانے سے، اور اللہ کا علم کامل ہے، آپ کو علم اللہ کی طرف سے ملتا تھا، اور اللہ کا علم اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کے کلمات سچائی میں، انصاف میں کامل اور مکمل ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو یہ مقام اللہ نے دینا تھا ان کو، اور آپ کی شہادت بھی بڑی مظلومانہ شہادت، بڑی جو ہے دردناک اور بڑے ظالمانہ طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا، لیکن آپ نے اپنی جان اللہ کے لیے قربان کرنے کو اپنی سعادت سمجھا، اور خندہ پیشانی سے شہادت کو سینے سے لگا لیا، لیکن خلافت کو نہ چھوڑا۔
چھوڑ دیتے وہ، انہیں کیا دنیا کی کوئی فکر، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا خلافت نہیں چھوڑنی، اسی میں مصلحت تھی، تو انہوں نے خلافت کو نہ چھوڑا، اسی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا بڑے ظالمانہ طریقے سے، اور 80 سال سے تقریباً ان کی عمر زائد ہو چکی تھی۔ اس عرصے میں ویسے انسان کی حالت پر رحم آتا ہے، اور وہ بدبخت کیسے لوگ ہوں گے جو یہ ساری باتیں سمجھتے ہوئے سنتے تھے اللہ کے رسول نے کئی بات کو جنت کی بشارت دی ہے، شہادت کی بشارت دی ہے، ہم اپنے ہاتھوں کو کیوں ان کے خون سے آلودہ کریں، اپنے لیے کیوں ازلی بدبخت ہونے کا اللہ کے ہاں اپنے دلوں پر مہر لگوا، لیکن بس ان کے نصیب میں تھی یہ بدبختی۔ تو کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن منافق تھے، ظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن باغی تھے اسلام، تو ان کے کلمے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور دنیا میں اللہ نے انہیں عبرت کا نشان بنایا، 40 دن تک ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، روایت میں آتا ہے 40 دن تک ان کے کھانے پینا کا سامان جو کچھ تھا اس پر گزارا ہوا، آخر وہ ختم ہوا، تو 40 دن تک کھانا پینا ان کا بند رکھا گیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر کی چھت پر چڑھے، اور باغیوں کا پہرا تھا، کسی کو آنے نہیں دیتے تھے، اور اتنے انہوں نے جو ہے ہوشیاری سے کام لیا کہ حملہ بھی اس وقت کیا جب صحابہ کرام اور مسلمان اکثر حج پر گئے ہوئے، ذی القعدہ کے مہینے پیدل حج ہوتا تھا، لوگ مہینہ 2 مہینے پہلے چلے جایا کرتے تھے، تو انہوں نے ایسے وقت میں حملہ کیا کہ مسلمانوں کی اکثر حج پر تھی، علی رضی اللہ عنہ اس سال حج میں نہیں گئے، اور چند صحابہ تھے جو رہ گئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کچھ صحابہ تھے، انہوں نے عرض بھی کہ حضرت یہ کوئی 700-750 لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، آپ اجازت دیں، اور ان کا خون بہانا بھی ہمارے لیے جائز ہے، کہ باغی ہے یہ ظالم ہے، یہ فسادی لوگ ہیں، لیکن آپ نے مدینے کے اندر، مدینہ رسول کے اندر آپ نے خون بہانا گوارا نہ کیا، پر میرا دل نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینے کے اندر خون بہے، میرے آقا کو تکلیف، ورنہ آپ اشارہ کرتے تو ان کے تو کچھ وہ سامنے نہیں کر سکتے، یہ کوئی تعداد ہی نہیں تھی مدینہ والوں کے مقابلے میں، لیکن آپ نے سختی سے منع کیا، کئی بار اصرار ہوا، کئی بار عرض کیا گیا کہ آپ اجازت دے دیں تو ہم انہیں سبق سکھا دیں، یہ ظالم لوگ ہمارے سامنے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، لیکن آپ ہر بار انکار کرتے ہیں۔ بالآخر آپ ایک مرتبہ چھت پر چڑھے کہ ان کو سمجھاؤں، ان کی عاقبت خراب نہ ہو، آخرت خراب نہ ہو، نصیحت کروں، سمجھ جائیں، تو آپ چھت پر چڑھے تو ان کا پہرا لگا ہوا تھا، تو آپ نے ان سے خطاب فرمایا، چند باتیں ارشاد فرمائی، پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور پھر آپ نے ان سے فرمایا میں تم سب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، میرے چند باتیں ان کا جواب دو۔ پہلی بات یہ ہے، جب ہم یہاں مدینہ آئے تھے، تمہیں پتہ ہے مدینہ مسجد نبی مسلمانوں کے لیے کچھ کم پڑ گئی تھی، چھوٹی پڑ گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا یہ مسجد نبی کے برابر والا جو حصہ ہے، یہ زمین اگر کوئی خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے تو مسلمانوں کے لیے آسانی ہو جائے، اور اس کے لیے جنت کی بشارت۔ پر تم سب کو پتہ ہے وہ مسجد نبی کا برابر والا حصہ میں نے اپنے حلال مال سے خرید کر اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سب نے سر ہاں میں ہلایا، فرمایا وہی مسجد نبی جو میرے مال سے اللہ نے تمہیں دلوائی، آج اسی مسجد نبی میں تم مجھے نماز پڑھنے لیے، جو اللہ کے رسول کے لیے میں نے وقف کی تھی اللہ کے نام، اسی مسجد میں مجھے نماز پڑھنے سے روکتے۔ فرمایا یہ بتاؤ جب مسلمان مدینہ کے اندر آئے تو پانی کا ایک ہی کنواں تھا، میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، پانی کی بڑی قلت، اور وہ کنواں بھی ایک یہودی کا تھا، بیر روما، آج بھی اس کے آثار موجود ہے، آج بھی اس کے آثار موجود ہے، بڑا شیریں میٹھا پانی اس کا۔ تو فرمایا کہ وہ یہودی سمجھتا تھا کہ مسلمان ہو دوسرے ان کو پانی کی بڑی ضرورت ہے، پانی ہر انسان کی ضرورت، تو اس نے بڑے مہنگے داموں وہ پانی اپنی مرضی پر جو ہے وہ فروخت کرتا، مسلمانوں سے وسیع نہ بنتا، انہیں اور مہنگے داموں فروخت کرتا، مسلمانوں کو بڑی تکلیف کا سامنا ہوتا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے اللہ کا نیک بندہ جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، لوگوں کے لیے وقف کر دے، فرمایا اس کے بدلے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ فرمایا تم سب اس بات کی گواہی دیتے ہو وہ کنواں خریدنے والا مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والا نہیں، مہنگے داموں یہودی سے وہ کنواں میں نے خریدا، اس کے منہ مانگی رقم اسے دی، اور میں نے سب کے لیے عام کر دیا، پانی سب کے لیے ہے، فی سبیل اللہ، جو اس سے جتنا لینا چاہے لیتا رہے۔ سب نے سر ہاں میں ہلایا۔ فرمایا وہی کنواں آج میرے لیے اس کا پانی بند کرتے ہو جو میں نے خرید کے تمہارے لیے وقف کیا تھا، تم اتنے ظالم ہو چکے ہو، آج بھی اس کا پانی نہیں دیتے۔ اور بھی ان کو باتیں بتائی کہ میرے یہ اللہ نے مجھ سے یہ فلاں نیک کام کروا، یہ کروا، وہ سب مانتے رہے۔ فرمایا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری شہادت کی کئی مرتبہ بشارت سنائی، میرے جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ فرمایا اس بات کو سمجھتے ہو، مانتے ہو؟ سب نے سر ہاں میں ہلایا۔ فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عثمان اللہ تمہیں خلافت کا کرتا پہنائیں گے، دشمن چھیننا چاہیں گے اسے نہ دینا، اس کرتے کو نہ اتارنا، خلافت نہ دینا۔ فرمایا میں جان دے دوں گا لیکن خلافت نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا اے اللہ کے بندو یہ بتاؤ کسی کو قتل کرنے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، یا اس نے زنا کیا ہو، یا وہ اسلام کو چھوڑ چکا ہو، یا اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہو جس کی وجہ سے واجب القتل ہو چکا ہو۔ میں نے تو آج تک کسی بے گناہ کو ایک تھپڑ تک نہ مارا، میں نے تو آج تک کسی کو تکلیف نہ دی، بڑے رحم دل انسان، کس بنیاد پر تم مجھے قتل کر کے اپنے عاقبت خراب کرتے؟ تم سمجھ جاؤ اپنی آخرت خراب نہ کر۔ لیکن بس وہ باغی تھے، ظالم تھے، انہیں بات سمجھ نہ آئی۔ اور یہ اللہ نے یہ ترتیب بنائی بھی تھی، یہ ساری باتیں اللہ نے لکھی تھی، لیکن وہ جو ہے وہ بدبخت ہوئے نا، جن کے ہاتھوں سے خون عثمان مبارک خون بہا، ظاہر ان کی تو عاقبت خراب ہو گئی نا، ان کی تو آخرت خراب ہو گئی۔ تو آپ چاہتے تھے ان کی آخرت خراب نہ ہو، بڑے رحم دل انسان۔ بالآخر ایک وقت آیا، اکثر آپ روزے سے ہوا کرتے تھے، اکثر آپ روزے سے ہوا کرتے تھے، اور اس عمر میں بھی ویسے ہی کھانا پینا تو ویسے ہی بند کر رکھا تھا۔ ان مبارک دنوں میں، وہ جو محاصرے کے دن تھے، ان دنوں میں بھی آپ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے تھے، اور جس دن آپ کو شہید کیا گیا آپ روزے سے تھے۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہے، اور جو کچھ تھا گھر کے اندر تھوڑا بہت وہ کھا کر روزہ رکھ لیا، ویسے کھانے کو تو تھا نا، جو کچھ تھوڑا بہت تھا وہ کھا کر روزہ رکھ لیا، اور فجر کے بعد ذرا سی اونگ ہوئی، ویسے انسان جب روزہ رکھتا ہے عام طور پر آنکھ لگ جاتی، اور پھر بوڑھا بیمار ہو 40 دن سے محاصرے میں ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کے اندر کی کیفیت کیا ہوگی۔ گھر کے اندر وہ تھے، ان کی بوڑھی بیوی تھی، بس حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ دو لوگ تھے، باقی کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ تو جب اونگ ہوئی، آنکھ لگی، تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سامنے تشریف فرمائے۔ آپ کے ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ نے فرمایا عثمان آج افطار ہمارے ساتھ ہوگی، تمہاری آج تمہاری افطار ہمارے ساتھ ہوگی۔ بس یہ خواب دکھانا تھا اللہ کا، اللہ کو خواب دکھانا تھا، آنکھ کھلی اور چہرے پر خوشی کے آثار۔ وہ لوگ موت سے ڈرنے والے تو تھے ہی نہیں یہ لوگ، اور جن کو اتنی بار جنت کی بشارت ملی ہو انہیں موت کی کیا فکر۔ اور یہ بشارت سنی تھی، اپنی بیوی سے فرمانے لگے کہ میرا فلاں سفید کرتا پڑا ہے وہ اٹھا کر لاؤ۔ وہ زیب تن کیا، خوشبو لگائی، اپنے آپ کو اچھا خوبصورت بنایا، بن کر اور قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ قرآن سے بڑی محبت کیا، انتہائی والہانہ محبت قرآن سے، تلاوت سے۔ حافظ قرآن بھی تھے، جامع قرآن بھی تھے، ناشر قرآن بھی تھے، بڑی صفات کاتب قرآن بھی تھے۔ آپ اس عمر میں، اس بڑھاپے میں قرآن کی تلاوت، ویسی گھر کے اندر بیٹھے تھے، ویسی قرآن سے محبت، پھر موقع کا تلاوت میں مصروف تھے۔ اس دوران پیچھے سے انہوں نے دیکھا صحابہ کرام نظر نہ آئے، وہ آگے پیچھے تھے، تو چند بدبختوں نے دیوار کی پچھلی طرف سے پھلانگ کر جو ہے اندر آئے، 5-6 لوگ تھے جتنے لوگ تھے، اور انہوں نے بڑی بے دردی سے آپ پر تلوار کے حملے کر کے آپ کو شہید کر۔ قرآن کریم سامنے کھلا ہوا تھا اور خون کا فوارہ نکلا ہے، قرآن کریم پر بھی آیا ہے۔ آج بھی وہ
موجود ہے، وہ قرآن مبارک قرآن موجود ہے جس کے صفحے پر آپ کا مبارک خون لگا ہوا۔ اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر دل سلامت ہو، تمہارا دل اللہ کی قرآن کی تلاوت سے بھر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اگر دل سلامت ہو، دل پاک ہو، فرمایا قرآن کی تلاوت سے کبھی دل نہیں بھرتا انسان کا۔ تو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اللہ کے رسول کے مہمان بنے، اور یقیناً اس دن کی افطاری ان کے اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی۔ اب بتا، وہ تو جنت میں چلے گئے، مبارک لوگ تھے جن کو 20 بار، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، ہمیں کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ ہمیں جنت کی خوشخبری سنا دے تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی اندر سے۔ تو اللہ کے سارے اولیاء، اللہ کے سارے نیک بندے اللہ کے رسول کی پاؤں کی خاک، اور آپ کا فرمانا وہی الہی تھا۔ آپ کی مبارک زبان سے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 20 بار جنت کی بشارت سنی تھی، 20 مرتبہ جنت کی بشارت سن چکی تھی۔ اتنے مبارک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، کہ ہر نبی کا دوست ہوگا جنت میں۔ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانَ، میرے جنتی دوست عثمان ہے۔ اب بتائیں کیا مقام ہوگا اس ہستی کا، اللہ کے رسول کی پاؤں میں جگہ مل جائے، امتی کی سعادت ہوگی۔ آپ کا دیدار جنت میں ایک نعمت عظمی ہے، ہر جنت کی نعمت ہے، اس کا ہم حساب نہیں لگا سکتے، بے حد تو بے حساب ہوگی، لیکن اللہ کے رسول کا دیدار سب سے بڑی نعمت، اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت۔ اور جو ہر وقت اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، رفاقت میں ہو، دوستی میں ہو، یہ اللہ کے رسول نے ان کو ایک اعزاز عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول کے امت بھی تھے، لیکن اتنے خوش تھے آپ، اتنے خوش تھے، غزوہ تبوک کے موقع پر اتنی اللہ کے راستے میں انہوں نے سخاوت کی، مسلمانوں کو ضرورت بھی تھی، اتنی سخاوت کی کہ آپ نے فرمایا عثمان آج کے بعد تم جو کرتے رہو، جنت میں تمہیں جانے سے کوئی عمل روک نہیں سکتا، جنت تمہارے لیے واجب ہو چکے، تم اللہ کے مقام کے اس رضا کے اس مقام پر پہنچ چکے ہو کہ بس اب اللہ تم سے راضی رہے گا۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کیا کچھ بشارتیں ان کو ملی۔ دعا اللہ تعالی ہمیں ان پاک ہستیوں سے محبت نصیب فرمائے، ان کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔